अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने 3 दिन का लाहौर का दौरा किया और उसका मेन मकसद ये था कि मोबलाइज़ किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरों को, वोटरों को। स्ट्रीट एजिटेशन जो वो शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए मोबलाइज़ किया जाए। अब मेरे ज़हन में ये बात थी कि आज यानी कि मंगल वाले दिन जब इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, तो आज सबसे पहला शो कम अज़ कम उनके इस दौरे के बाद जो है, जिसमें पंजाब से एक जम्मे गफ़ीर आएगा और आके उन लोगों के साथ खड़ा होगा, उनकी बहनों के साथ खड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तादाद जिस तरह नंबर्स बढ़ने चाहिए थे वो वैसे नहीं हुए। यानी सुहेल आफरीदी साहब ने जो भी एक एक्टिवेट करने की खातिर ये जो लाहौर का ट्रिप किया था, उसके असरात कम अज़ कम पिंडी में अडियाला जेल के बाहर तो नज़र नहीं आए। उनकी बहनों ने धरना दिया, मुलाकात आज भी नहीं हो सकी। लेकिन इसी मौके के ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा जो पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने मामलात के क्यों इतने ख़राब हो गए हैं इसके ऊपर एक कमेंट किया। एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा ज़रा। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मर्तबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। रिजल्ट तभी निकलेगा जब गुफ्तगू जारी रहेगी। इमरान खान को साइड पे करके, इमरान खान को गुफ्तगू से आउट करके कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। जब तक इमरान खान गुफ्तगू में शामिल नहीं है, गुफ्तगू का कोई मतलब नहीं है। अब ये थोड़े से मुतज़ाद किस्म के बयान हैं। एक तरफ बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि इसमें अपनों का भी हाथ है और मुज़ाकरात की वो स्पीड नहीं आ रही जो आनी चाहिए, जल्दी होने चाहिए लेकिन हो नहीं रहे। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को साइड पे करके तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ये अपने कौन है? ये कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने, जिन्होंने मामला को इस हद तक ख़राब कर दिया है कि मामला यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब तो मुलाकातें भी जो है वो होना बंद हो गई। मिशाल यूसुफजई साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, उन्होंने आज एक्चुअली ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जब से उन्होंने लिस्टें बनाना शुरू की हैं तब से इमरान खान साहब से मुलाकातें ही टोटली बंद हो चुकी हैं। ये अपने कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्चुअली इमरान खान साहब के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? और ये मुज़ाकरात का अमल आखिर चलेगा आगे या नहीं चलेगा? क्योंकि आज ये रिपोर्टिंग भी हुई है कि एक इनडायरेक्ट राब्ता अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हो चुका है। मजीद बात करेंगे। 4 सीनियर सहाफ़ी आज प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुसरुल्लाह मलिक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, राय साकिब खरल साहब और नजम वली साहब। चारों सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी निगाह रखते हैं नब्ज़ के ऊपर, अवाम की नब्ज़ के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से इनसाइड न्यूज़ इनके पास होती हैं। सबसे पहले अतर काज़मी साहब चूँकि वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे ये खबर लेते हैं। ये अतर काज़मी साहब, ये कौन है ये अपने जिनका बैरिस्टर गौहर साहब जिक्र कर रहे हैं कि इसमें इन अपनों का भी कसूर है कि मामला यहाँ तक पहुँचे हैं? जी, ये अपने मतलब अपनी हुकूमत वाले हैं। हमारी जो वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत है, अच्छा। ये वो हैं। अच्छा। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा पेसिमिस्टिक कोई बयान नहीं हो सकता टू बी ऑनेस्ट, और ना ही इससे ज्यादा कोई मुज़ाहिका खेज बयान हो सकता है। कौन मुलाकातें नहीं करवा रहा वो सबको पता है, कौन मुलाकातें करवाता था वो भी सबको पता है। हुकूमत की मर्जी होती थी तो मिशाल यूसुफजई साहिबा भी चली जाती थी, बैरिस्टर गौहर साहब भी चले जाते थे, बैरिस्टर सैफ साहब भी चले जाते थे। तो ये इल्जाम देना कि कोई तहरीक इंसाफ के अपने जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है, नहीं। हाँ, उनके किसी बयान पे एतराज हो सकता है, उनके किसी सियासत के तर्ज पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कहना कि जनाब जमात या जमात के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि खान साहब के जो आईनी हकूक हैं उनको रोंदा जा रहा है और उसकी जिम्मेदारी जमात में किसी के ऊपर आती है, तो वो मुझे नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट कोई मुनासिब बयान है। अपने तो वो थे जो खान साहब के साथ बैठ के उनको कह रहे थे कि सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला ना बनाना, और तकरीबन 15-20 मिनट वो अपने 3-4 बैठ के साथ ये बात करते रहे। और अपनों के बीच में से खान साहब ने उठ के जब अचानक सुहेल आफरीदी का नाम दिया तो उन अपनों में से 3 अपने ऐसे थे कि उनकी शक्ल ऐसी हुई कि वो अपने तासुरात भी ना छुपा सके। तो वो खान साहब के लिए भी हैरत है। और खान साहब ने बाद में किसी अपने को कहा कि इनको तो इतना शौक लगा कि ये तो अपनी शक्ल के ऊपर तासुरात नहीं छुपा सके जब मैंने सुहेल आफरीदी का नाम लिया। तो अपने तो बहुत सारे हैं, हर जमात के अंदर अपने होते हैं, पर मेरे ख्याल में अगर किसी का इसमें कोई किरदार हो सकता है तो वो तो हुकूमत का है। मुलाकातें तो हुकूमत ने रोकी हुई है। ठीक ठीक। ये मलिक साहब, ये अपने ये कौन से वाले अपने? ये अपने तो फिर बहुत पराए हैं जो अतर साहब जिस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये अपने तो ना हुए फिर? देखिए, मेरे ख्याल में एक तहरीक इंसाफ में 2 ग्रुप हैं, एक है मुज़ाकराती, एक है एहतजाजी। ये जिक्र कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब उन एहतजाजी माइंड रखने वालों का कि जो चाहते हैं जी बाजी खान साहब से
ہم ملاقات بھی کروا لیں گے, ان کو رہا بھی کروا لیں گے, اب ہمارے اوپر چھوڑ دیں. دیکھیے پارٹی کے اندر یہ رائے موجود ہے, خاص طور پہ بیرسٹر گور صاحب ہوں, دیگر کچھ رہنما ہوں, جو سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے. ٹھیک, ابھی آپ نے جو ان کی ویڈیو جو بیان ابھی آپ نے نشر کیا, اس میں انہوں نے کہا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے مذاکرات کے علاوہ, یعنی اس کے علاوہ کوئی متبادل اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. ان کی ڈائریکشن کلیئر ہے, ان کی ڈائریکشن کلیئر ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو عمران خان صاحب لیے کوئی آسانی پیدا ہوگی. وہ بیرسٹر گور صاحب کے ایک جملے میں آپ خود سوچیں کہ وہ یہاں تک تحریک انصاف آ گئی ہے کہ ہم ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں. یعنی درخواستوں سے نکلتے نکلتے آج وہ بھیک مانگنے پہ آ گئے. یہ سوچ تھی ان لوگوں کی جو کہا کرتے تھے کہ جناب ہم جیل کے باہر جائیں گے, جیل کا دروازہ کھولیں گے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ملاقات کروانے سے, کسی کا باپ بھی عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتا. آج وہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ملاقات کے لیے ہم بھیک مانگنے پہ آ گئے. تو میرے خیال میں یہ سمجھدار لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو, ڈائلاگ ہو, عمران خان صاحب کی کوئی راستہ نکلے. نہیں جنہیں, لیکن آپ سمجھدار کہہ رہے ہیں, یہاں پہ ظاہری بات ہے جو اس کا مخالف گروپ ہوگا وہ کہیں گے اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے. اچھا, جو یہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنا مسل دکھانا چاہتے ہیں سڑکوں کے اوپر, اور یہ اس قسم کے بیانات دے کے جو ہے ہماری پوری تحریک میں سے ہوا نکالنے. اچھا, مسل دکھانے والوں کی حالت آپ نے خود بیان کر دی کہ آج اگر جو ہے ڈور ٹو ڈور کمپین چل گئی ہے تو کتنے لوگ اڈیالہ جیل کے باہر گئے ہیں. اچھا فرض کر لیں جو ہے جو سہیل آفریدی صاحب لاہور تشریف لائے, بالکل ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی, کوئی کسی کو روکنا نہیں چاہیے تھا, ان کو اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے جلسہ بھی کرنے دینا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ چکری سے لے کے بھیرا کے لوگوں کی تعداد دیکھیں, وہاں پولیس نے روکا, بڑا غلط کیا چکری میں, لیکن کتنے لوگوں کو روکا؟ 50 60 70 لوگوں کو پولیس روک رہی تھی. اس سے کیا حاصل کیا پنجاب حکومت نے؟ اگر ان کو اوپنلی بھی یا گھومنے دیتے تو کیا آپ 10 لاکھ خبر ہی نہیں بننی تھی. 10 لاکھ کا مجمع آپ نے چکری کو بند کر کے خبر بنا دی. اسی طریقے سے بھیرا میں آپ دیکھیں, جس کو بڑا کہا جی اہل آنے سرگودا کا شکریہ, میرا علاقہ بھی ہے, آپ اندازہ کریں وہاں پہ اگر سروس ایریا میں اگر 200 بندے آپ کے پاس کھڑے ہوں تو آپ اسے کہیں گے بڑا بھرپور استقبال ہے. یعنی سرگودا میں جہاں آپ دعوے دار ہیں, 200 بندے تو 4 بسیں کھڑی ہوتی ہیں, بھیرا میں ویسے ہی 200 بندے. پورے ملک کی سیاست میں آپ ایک ہی بیانیہ بنا کے بیٹھے ہوں گے کہ 90% قوم ہمارے ساتھ ہے. بھائی 90% اگر قوم آپ کے ساتھ ہے, 16% سب لبرٹی پہنچ گئے تھے نا جی, چلے دکانیں 4 بند کی گئی تھی, تو یہ لاہور کی جو عوام ہے باقی 2.5-3 کروڑ جو عوام تھی وہ سوئی ہوئی تھی. کل نکل آتا نا, میں آپ کو کل میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. شفیع جان صاحب کل ترجمان خیبر پختونخوا حکومت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے, تو وہ اسی کا ذکر کر رہے تھے لبرٹی کا. اچھا, میں نے انہوں نے کہا جی دیکھیں جی پولیس وہاں پہ جو ہے وہ لا کے کھڑی کی ہوئی تھی وہاں پہ. تو میں نے کہا جی کتنی پولیس والے تھے آپ نے دیکھا وہاں پہ لبرٹی چوک پہ؟ اچھا, جب میں نے سوال کیا تو میرے ذہن میں تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو ریپلائی 1000 1500 2000 پولیس والا لبرٹی چوک کے اوپر کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا 200 سے 250 بندہ تھا وہاں پہ پولیس والا. میں کہا کتنا؟ انہوں نے کہا 200 سے 250. میں کہا 200 سے 250 پولیس والے کے سامنے اس وجہ سے لوگ نہیں آئے وہاں پہ. میں کہا وہاں پہ 5 سے 10 ہزار بندہ آ جاتا, یہ بیچارے 250 پولیس والے کیا کر سکتے تھے ان کے آگے؟ اگر 5-10 ہزار بندہ بھی آ جاتا لبرٹی چوک پہ تو یہ 250 پولیس والے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ان کے ساتھ. لیکن یہی مسئلہ ہے, سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے, اچھی بات ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا دورہ حکومت کے لیے کسی دباؤ کا باعث بنا ہے, میرا نہیں خیال کسی کو پرواہ بھی تھی. ہاں, حکومت نے خود غلطیاں کر کے اس کو پرامنٹ کر دیا ان کے وزٹ کو, ادروائز تو آپ اوریگا وہ گئے, کتنے بندے تھے؟ 50 بندے کھڑے تھے. یعنی آپ لاہور کی سڑکوں پہ گھومتے رہے, چلے میاں محمود رشید کے گھر ہی بندے اکٹھے ہو جاتے, اعجاز چوہدری صاحب کے گھر ہی اکٹھے ہو جاتے, شاہ محمود رشید صاحب کے گھر کوئی جمع غفیر اکٹھا ہوتا, 5-6 ہزار بندے ہوتے, بندہ کہتا ہے جی بندے آ گئے ہیں. نہ لاہور میں کوئی نکلا, نہ موٹر وے پہ کوئی نکلا. رائے صاحب یہ کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں سر؟ یہ مطلب پارٹی کا چیئرمین یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اپنوں نے بیڑا غرق کر دیا اور ہم لوگ آج یہاں پہ ہیں کہ بھیک مانگنے کے اوپر اتر آئے ہیں کہ ملاقاتوں کے حوالے سے. کون قصوروار ہے اس کا؟ تھینک یو ویری مچ منصور صاحب. آئی تھنک میں اسٹیٹمنٹ کو فیس ویلیو پہ ہی لوں گا. واٹ ہی سیڈ لیٹس ٹیک اٹ دیٹ وے. ریسنٹلی 2 اسٹیٹمنٹس ہیں جہاں سے پی ٹی آئی کے انٹرنل میٹرز کا یا مزاج کا پتہ چلتا ہے دونوں گروپوں کے. ایک محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, ان کی اسٹیٹمنٹس آئی کہ جی مذاکرات کے لیے ہم ریڈی ہیں. اس کے فوراً بعد ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے علیمہ بی بی کی کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ عمران خان کی پارٹی میں سے نہیں ہے, عمران خان کے دوستوں یا خیر خواہ میں سے نہیں. سو ان تینوں سٹیٹمنٹس کو فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں, ایویلویٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ بیرسٹر گور کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اٹس ویری سمپل. اس میں کوئی وہ جو اطہر بھائی کہہ رہے تھے ہمیں کوئی اتنی ڈیپتھ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آگے. اس میں ایک صرف چیز ایڈ کر دیں میں, کیونکہ آپ نے بھی نہیں کی, انہوں نے بھی نہیں کی, لیکن میرے ذہن میں ایک ایلیمنٹ اور ہے, ذرا اس کو بھی ایڈ کر دیجئے. وہ ہے یوٹیوبرز کا, کیونکہ ان کی جانب سے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹویٹس ہوتی ہیں یا جو کچھ ہوتے ہیں وہ بھی اس مذاکراتی گروپ کے لیے جو ہے پرابلمس پہ کریٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ یوں کر کے پرچہ ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے بھائی جان یہ ہے,
یہ دیکھیں یہ اس قسم کا بھی بیان. اچھا منصور صاحب اس میں جس طرح ہم فیس ویلیو پہ ہی اسٹیٹمنٹس لے رہے ہیں تو اگر کوئی عادل راجہ صاحب لندن میں بیٹھ کے کچھ کہتے ہیں یا تو وہ کون مطلب وہ کیا پی ٹی آئی کے ترجمان ہے کہ پی ٹی آئی کے ناٹ جسٹ عادل راجہ اور بڑے لوگ ہیں آپ کے خیال میں ایک بندہ ہے جو ان کے ساتھ حیدر مہدی صاحب میں لیٹس ناٹ ٹیک نیمز میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا میں پورے پلٹون کی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے رائے ایک پوری پلٹون ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے لیکن کوئی آفیشلی وہ اپنے آپ کے اگر وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ ترجمان ہے پی ٹی آئی تو آئی وونٹ ٹیک دیم ایز اسپوکس پرسن آف پی ٹی آئی. آپ یوٹیوبر ہو سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو کچھ اور لیبل دے سکتے ہیں بٹ پی ٹی آئی کو تو میں یہی لوں گا نا جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے یا کوئی نامینیٹڈ لوگ جو برطانیہ کا کوئی صدر ہے امریکہ کا کوئی صدر ہے تو میں تو نہیں کو پی ٹی آئی تو اسی پہ بات کرتے ہیں. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ یس پی ٹی آئی کے لیے اٹس اے سیڈ ڈے کہ آپ کا بظاہر چیئرمین دو کے نوٹیفیکیشن جو ہے ان کا الیکشن کمیشن والا وہ بھی ہوا میں ہے کہ الیکشن کمیشن از ناٹ ٹیکنگ ایز چیئرمین پی ٹی آئی. وہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ اگر آپ وہی ملک صاحب والی بات آپ کلیم کرتے ہو جی 90% پاپولیشن پاکستان کی ہمارے ساتھ ہے پی ٹی آئی, آپ 90% پاپولیشن کو ایک پیغام دے رہے ہو کہ بھائی ہمارے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہوا. اور یہ اسٹیٹمنٹ آج نہیں آئی, ایک اسٹیٹمنٹ بیرسٹر غور کی اس سے پہلے بھی آئی تھی کہ جناب ہم خان کی رہائی سے خان کی ملاقات ریالٹی چیک. Well, that is a reality check. That is a reality check, but at the same time, political parties کے منصور صاحب claims ہوتے ہیں. Claims بہت ٹال ہیں. Claims یہ ہیں کہ ہمارے پاس وہ غلط claim کریں. نہیں وہ غلط claim. اب اگر خواجہ آصف جب یہ کہتے تھے کہ جناب نواز شریف صاحب ہاسپٹل جاتے تھے اسی باہر ویکھ دے سی 50 بندہ نہیں کھڑا ہوندا سی, برا لگے گا نون لیگی کہ کبھی کسی کو برا لگے گا. اچھا نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا یہاں پہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اس کی ایک ریزن کہ میں تب لاہور میں جرنلزم کر رہا تھا, میں وہ کور کرتا رہا ہوں, میرے بہت سارے شوز اس اسپتال کے باہر سے بھی ہیں, ہم تینوں ایک ہی آرگنائزیشن میں تھے ایٹ دیٹ ٹائم, تو وہ بہت سارے شوز اسی اسپتال کے باہر سے ہیں, کوئی پولیس والا روکتا نہیں تھا کسی کو. اور ابھی ملک صاحب نے لبرٹی گول چکر کی بات کی, اس دن میرا شو تھا, میں آفس سے نکلا ہوں جس دن جناب سہیل افریدی صاحب تشریف لا رہے تھے لبرٹی گول چکر. میں نے فیروز پور روڈ لیا ہے, ماڈل ٹاؤن سے پیچھے جہاں ماڈل ٹاؤن والا کٹ آتا ہے اس سے پہلے پیچھے پہلا ناکا اور بہت ٹائٹ ناکا کہ مجھے 10-15 منٹ اس ناکے کے اوپر لگے کراس کرتے ہوئے. وہاں سے گھوم کے برکت مارکیٹ کے باہر سے جہاں یو ٹرن لیتے ہیں واپس ٹورڈ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ, سیکنڈ ناکا اور وہ جو قبرستان ہے قبرستان کے بالکل باہر سیکنڈ ناکا, اور وہاں پہ اچھا خاصا رش, ایک گاڑی کی ویٹنگ ہو رہی ہے, چیک کر کے گاڑیاں آگے جا رہی ہیں. تیسرا ناکا لگا ہوا ہے جو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سے پہلے یو ٹرن ہے واپس موڑنے کے لیے, وہاں پر پھر ناکا لگا ہوا. دین آئی ریچ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ, اور وہاں پر جا کر میں نے گاڑی سائڈ پہ پارک کر کے وہ قذافی اسٹیڈیم والی جو لین ہے وہاں گاڑی پارک کر کے آئی وینٹ آؤٹ. 7:30 بجے کا ٹائم ہوگا جب میں نکلا ہوں گاڑی سے. میں گیا ہوں تو 2-4 پولیس والوں سے میں نے پوچھا, میں نے کہا صاحب کتنی کی نفری ہوگی؟ مجھے کہتا جی کہہ دیو بہت زیادہ ہے. میں کہا صاحب وہی آپ والی بات 100, 200, 500, 1000 کتنی کی نفری لگی ہوئی یہاں پہ؟ مجھے کہتا جی کہہ دیو بہت زیادہ ہے. اس کے بعد میں آگے نکلا ہوں, میں راؤنڈ اباؤٹ کیس کیا بلڈ کر رہے ہیں آپ؟ میں کیس کے بلڈ کر رہا ہوں, ناکے لگا دیے, کیس کے بلڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگ نہیں نکلے تو ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو سی دیٹ کہ کتنی سختی بھی تھی اس دن پہ. دونوں چیزوں کو پیرالل لے کے چلیں ایٹ دا سیم ٹائم. آپ پہنچ گئے تھے لبرٹی چوک؟ میں جرنلسٹ تھا, میرے پاس کارڈ تھا. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن آپ کی شکل سے لوگ واقف ہیں, آپ پاکستان کے نمبر 3 اور پہچانے جانے والے لوگوں میں سے ایک ہے کہ ہر پولیس والا پہچان رہا ہوگا. صاحب مجھے کسی پولیس والے نے نہیں روکا. 8 بجے میں لبرٹی چوک پہ کھڑا ہوا تھا, 6:30 بجے سے لے کے 8 بجے تک. نہیں میں کوریج کے لیے نہیں گیا تھا. نہیں مجھے پتا ہے کام سے گیا, ایک اسٹوڈیو گئے تھے, ایک اسٹوڈیو گیا تھا جو کہ لبرٹی چوک کے اوپر ہی موجود ہے. بالکل آئی نو دیٹ. تو میں وہاں سے آبزرو کر رہا تھا کہ بھئی یہاں پہ کتنی کو نفری ہے, کتنا کوئی ناکا نہیں تھا کیا جی؟ کوئی ناکا نہیں تھا. ناکا جیسے پولیس والے کھڑے ہوئے تھے, بالکل کھڑے ہوئے تھے, لیکن 3 ناکے میں نے جو گنوائے ہیں میں وہ ثابت. اچھا میں اس میں ایک سیکنڈ اس کے بعد آپ کیا کر لیجیے گا. ان کا جو میرے خیال میں رائے جو کیس بلڈ کر رہا ہے نا, what I've understood, if I'm wrong please do correct me, وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے روڈ بلاکس لگا دیے تھے اور لوگ نہیں پہنچ پائے. یہ آپ کا کیس. دیکھیں میں ایک جملہ ایڈ کریں پھر آپ بات کر لیجیے گا. اس کے بعد کوئی 8:15 بجے کے قریب میں نکلا ہوں میں نے گھر جانے کے لیے. میں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سے ٹورڈز ظہورلائی روڈ, ظہورلائی روڈ بھی ان اینڈ آؤٹ بند تھا. ان اینڈ آؤٹ بند تھا کہ نہ آپ انٹر ہو سکتے ہیں نہ آپ ایگزٹ لے سکتے ہیں. اگر لوگوں نے نہیں نکلنا تھا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ٹوڈے کہ یار لوگ نہیں نکلے, لوگوں نے وہ رسپانس نہیں دیا, تو اتنی سختی کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ ٹھیک روٹین میٹر ہے بس. ٹھیک ہے سی ایم آیا کہ 200-400 بندہ اکٹھا ہو جاتا, ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں عرض کروں ضرور یہ بات ٹھیک ہے, کہیں ناکے لگ گئے, کہیں پولیس کھڑی نہیں لگے ہوئے تھے ناکے, گزارش لگے ناکے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ کیا اس روز جو ہے سہیل آفریدی صاحب کے لاہور وزٹ کے لیے کوئی پولیس آپ کو کال کرتی نظر آئی کہ جناب پولیس طلب کر لی گئی ہے؟ کوئی بہت زیادہ بڑا کریک ڈاؤن کر دیا گیا ہے, کچھ نظر آیا آپ کو؟ کیا آپ کو جو ریزرو پولیس ہوتی ہے اس دن بلائی گئی کسی تھانے سے؟ تھانے کے ناکے تھے مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے. اگر ان تھانوں کے ناکوں سے ڈر کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نہیں آئے تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پارٹی کی حالت پنجاب میں کیا ہے. اچھا مجھے پورے موٹر وے پہ جہاں جہاں وہ کہتے ہیں ہمیں روکا گیا, چکری سے لینے, چکری میں کیا پنڈی کی پولیس بلائی گئی تھی؟ چکری کے پولیس والے لوگ تھے 25 کھڑے تھے. چکری تھانے کے اگر لوگ اگر آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کو اگر روک لیں تو پھر اس کا مطلب یہ آپ کو سوچنا چاہیے. میں تھوڑا ایک جملہ کہہ دوں ذرا, یہ ماضی کی بات کر رہے تھے, اس سے ذرا پیچھے چلے جائیں. یہ نیلا گنبد پہ ہر روز پی ایم ایل این کو مار پڑتی تھی.
جب میاں نواز شریف گرفتار ہوئے 99 میں تو ہر روز نجم صاحب اب 99 کا کمپیریزن بنتا ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر روز مار پڑتی تھی. یہاں جاوید کو جناب گولی لگی ان کے مسلم لیگ کارکن ڈاکٹر اسد کے بھائی کو، وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی جان سے گیا اسی نیلا گنبد مار روڈ کے اوپر. ہر روز لاٹھیاں پڑتی تھی، زخمی ہوتے تھے لوگ، نہروں میں چھلانگ لگا دیتے تھے. ہم نے خود رپورٹنگ کی ہے جتنی مار اس وقت پولیس نے جتنا مارا مسلم لیگ نواز کو، لیکن وہ ہر روز نکل آتے تھے کہیں نہ کہیں سے. نجم صاحب یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے سر، اس میں کون قصوروار ہے؟ رائے کے مطابق حالات ایسے بن گئے کہ احتجاج نہیں ہو سکتا تھا، اور اسی لیے چیئرمین بھی جو اب دل برداشتہ لگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، غیروں میں کہاں دم تھا. اچھا بنیادی بات منصور یہ ہے، حکومت وزیر اعظم بھی بار بار پیشکش کرتے ہیں آئے مذاکرات کریں، ہم مذاکرات پہلے مذاکرات کی کر لیتے ہیں، اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیتے ہیں. مذاکرات کرنے کس چیز کے اوپر ہیں؟ کیا مثلا اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیا حکومت عمران خان کی رہائی، اس کو باری باری لے لیں. دیکھیں ان کے جو مطالبات ہیں، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسمبلیوں کا خاتمہ کریں، یہ غلط اسمبلیاں ہیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، یہ مینڈیٹ واپس کریں. اس پر کوئی حکومت مذاکرات نہیں کرے گی، کوئی اپنی خودکشی کے اوپر بات چیت نہیں کرے گا، یہ بات طے ہوگی. دوسرا مذاکرہ ان کا جو مذاکرات کے لیے مطالبہ ہے وہ بڑا اہم ہے. جناب 9 مئی جو تھا وہ فالس فلیگ تھا، یہ فوج نے خود کروایا تھا. آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس کے نتیجے میں ہم اس سے فارغ ہو جائیں، عمران خان بھی اس میں بے گناہ ہوں، سارے سیاسی قیدی رہا ہو جائیں. کون کرے گا یہ؟ کون مانے گا یہ؟ کس طرح بات ہوگی؟ کون 9 مئی کو یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس میں پی ٹی آئی ملوث نہیں تھی، اس پہ بات بھی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں تیار. تیسرا آپ آ جائیں، تیسرا ابھی نہیں تیار نا، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پاکستان کی سیاست ایک ایسی سیاست ہے جس میں آپ کے ماضی کے گناہ معاف کروائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہواؤں کا رخ ایسا ہو، اگر آپ میں اتنے ستو ہوں، اگر دیکھیں مائٹ از رائٹ، کس میں ستو ہو؟ منوانے والے میں ستو ہو نا. اگر آپ اگلے کو اس حد تک مجبور کر دیں کہ آپ وہ جو ہے اپنی بات منوا سکیں تو پھر شاید کوئی بات یا وہ پھنسا ہوا ہو یا وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہو. اب 2025 جس طرح مشرف صاحب مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، پھنس گئے تھے نا، میاں صاحب بھی آ گئے، محترمہ بھی آ گئی، این آر او بھی دینا پڑا، چاہے ابھی دوسری سائڈ کسی مصیبت میں نہیں پھنسی ہوئی. اب کون سا اچھا مجھے دیکھیے، مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مذاکرات ہوں گے کس بات کے اوپر. عمران خان کی رہائی ناممکن ہے جی، کاٹا لگا دیں، کراس لگا دیں. نہیں بھائی یار، میں تو اس طرح آپ نے تو ڈائریکٹلی آپ نے بات کی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو آگے ہے خان صاحب شاید کسی کیپٹل پنشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ رہائی والی بات چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. اچھا دوسرا آ جائیں اس کے اوپر، کیپٹل پنشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ پھانسی، بڑی سے بڑی سزا. کیپٹل بڑی چیز ہوتی ہے نا، پھانسی کی سزا ہی ہوتی ہے بڑی سزا. میں یہ لفظ استعمال نہیں کوئی بھی اس قسم کا کرنا چاہتا. کر دیا آپ نے، انگریزی میں کر دیا، اردو میں بھی کر دیں. نہیں وہ ہینگ کرنا نہیں کہتے پھانسی کو، کیپٹل پنشمنٹ میں نے کہی ہے منصور صاحب. سر کیپٹل پنشمنٹ، سر کیپٹل پنشمنٹ کین بی این الیکٹرک چیئر، کیپٹل پنشمنٹ کین بی ہینگ ٹو ڈیتھ. کسی بھی جرم میں 14 سال، کسی بھی جرم میں 14 سال کی قید، عمر قید بھی تو کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے نا اس جرم کے. پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ چلو بہرحال وہ ایک بڑی سے بڑی سزا کی طرف جو ہے نا جائیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مذاکرات کیسے، نمبر 1. نمبر 2، اب آ جائیں، بار بار ابھی بات ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم 90% عوام ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بتا دیا، میں بھی اس دن وہاں سے گزرا تھا، مجھے بھی کسی نے نہیں روکا، بس ایک ناکہ تھا، رش تھا، اس میں سے نکلے، دیکھ رہے تھے، جا رہے تھے، ساری کی ساری دنیا جا رہی تھی، جس نے جانا تھا چلے جانا. لاہور کی آبادی ہے منصور صاحب 1.5 کروڑ، آپ 90% کے نمائندہ ہیں. 1.5 کروڑ کا 1% بنا 1.5 لاکھ. چلیں آپ 1% پہ نہ آئیں، اس 1% کا پھر 1% بنا 1,500. مجھے آپ کسی بھی جگہ پہ سہیل صاحب کے ساتھ 1,500 بندہ دکھا دیں. میں 0.1% کی نہیں 0.01% کی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ وہ بندہ دکھا دیں جو 0.001% کی بات کر رہے ہیں، اس سے بھی آگے. جی ہاں، کسی جگہ آپ مجھے 1500 بندہ دکھا دیں. اب آ جائیں اس کے اوپر کہ جو وہ کر کے گئے، جو یہاں سے وہ لے کر گئے، وہ 3 چیزیں کر کے گئے. ایک سب سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان ایک، جس طرح مینا خان، اس نے شاید مینا نے کیا تھا، نہیں اس نے، جو آپ کے مہمان تھے جو ان کے ترجمان ہیں، شفیع جان صاحب، ہاں جی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ لاہور سے سونامی ٹکرانے جا رہا ہے اور یہ دیکھیے گا یہ ٹکرائے گا. اس کے جواب میں عظما نے ایک پریس کانفرنس کر دی. اچھا جب وہ یہاں سے گئے، پنجاب اسمبلی والی گفتگو، میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے اجمل جامی نے بڑا اختلاف کیا، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ سوال نامناسب تھا، غلط تھا، لیکن سوال غلط ہو سکتا ہے، اس کا جواب اس سے کہیں زیادہ غلط تھا، غلیظ تھا. یہ جو نفرت بو کے گئے ہیں نا منصور صاحب، یہ جو دونوں صوبوں کے درمیان، جو قیادتوں کے درمیان، وہ بو کے گئے دونوں طرف سے. اور وہ میرا خیال ہے شاید ہم اس گفتگو کو شاید اپنی فیملی پہ لگا کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو. گفتگو کو
جو مینا نے اس ایک صحافی کے سوال اچھا ٹھیک ہے. اچھا بائی دا وے ویسے سہیل آفریدی صاحب نے اسے کنڈیم کیا تھا کرنا چاہیے ہماری انٹریکشن میں بھی تھا, رائے صاحب بھی انہوں نے اسے کنڈیم کیا تھا. کیا کر اسے دفاع کرنا چاہیے تھا, سوری دفاع کرنا چاہیے سر. یہاں پہ وہ بھی ہو جاتا ہے, یہاں پہ جس طرح کی سیاست ہے وہ اس قسم کے جملوں کا بھی دفاع ہو جاتا ہے, کر لیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے, کرنا نہیں چاہیے, انہوں نے بھی نہیں کیا. سہیل آفریدی صاحب نے بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا یہ غلط تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ جملے غلط تھے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کا امپیکٹ ہی آیا منصور صاحب کہ ایک چلیں آپ اس کو پنجاب حکومت پہ ڈال دیں, اس پہ خیبر پختونخوا ایک نفرت بو دی گئی. ٹھیک, یہ میرا خیال ہے آج سے کئی سال بعد بھی جب اس دورے کی بات ہوگی اس میں یہ حوالہ آئے گا. دوسری مجھے صرف ایک پوائنٹ میرا مکمل کر لیں. دوسرا, وہ جب شاہ محمود قریشی کے گھر گئے, وہاں پر جو مکالمہ ہوا فیملی کے ساتھ, تنظیم کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے, قیادت کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے, ایک دوسرے پہ جو فکر بازی ہوئی. تیسرا, وہ پنجاب کی اور لاہور کی تنظیم کو ایکسپوز کر کے چلے گئے کہ ٹکے کہ تم قابل نہیں ہو, کسی قابل نہیں ہو. یہ ہے میرا جواب اس پہ. آپ بات کیجئے, میں جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا صرف کہ جب ابھی سی ایم کے پی کے یہاں پہنچے بھی نہیں تھے تو ڈرگ مافیا کے ٹرینڈ چلائے گئے حکومت پنجاب کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے. نفرت کون بو رہا تھا, کتنی بو رہا تھا, اس کے اوپر ڈیٹیل میں آپ پھر بعد میں بات کریں. اطہر صاحب آپ کی کیا رائے ہے سر, یہ جو ٹرپ کی بات ہو رہی ہے اس میں صوبائیت کا یہ جو عنصر آیا ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں نجم بھائی, آپ سمجھتے ہیں کہ بیسکلی سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے غلطی ہوئی یا پنجاب حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں سب کے سامنے ہے جو پنجاب اسمبلی میں ہوا. کبھی مریم نواز صاحبہ جب پنجاب اسمبلی میں آتی ہیں, صحافیوں کو ایسا ایکسیس ہوتا ہے کیا ایسے دھکے لگتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھے, ایسے سوالات کبھی پوچھتے ہوئے آپ نے دیکھے؟ کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کی شوگر ملوں سے کیسے چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے آپ کے کزن کی شوگر مل سے, وہ تو ایکسیس ہی نہیں ہوتا. تو دیکھیں دو خط بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہماری تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے, اس کو بڑا لائٹلی لوگ لے رہے ہیں. دیکھیں جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ چلاکیوں سے اور کارروائیوں سے نہیں چلتی, وہ بردباری سے اور سٹیٹسمین شپ سے چلتی ہیں. ایک سپیکر کا آج کا خط جس میں انہوں نے گلہ شکوہ کیا, اور اس سے پہلے سہیل آفریدی کا خط, یہاں پہ جو پنجاب حکومت کی کا جو کنڈکٹ تھا وہ سب کے سامنے. اب اس پہ آپ توجیہات پیش کرتے رہے, جو مرضی کرتے رہے. آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ڈرگ مافیا کہہ رہے ہیں, ان کے وزراء سے آپ کھڑے کر کے لوگ پوچھوا رہے ہیں کہ بھائی تم چرس ساتھ لے کے آئے ہو. اور دوسری جو لوگ نکلنے کی بات ہے, میرے خیال میں اچانک ہم لوگ پاکستان سے اٹھتے ہیں اور اپنی بحث کو ہم سکینڈینیویا میں لے کے چلتے ہیں. کیا سہیل آفریدی ناروے میں اٹھا ہے اور اچانک جو ہے وہ سویڈن پہنچا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈران کو, یہ مجھے ریپیٹ کرنے دیں, تقریباً 4000 سال سزائیں ہو چکی ہیں اب تک, 4000 سال تقریباً. اس میں 800 سال کی تو تقریباً جو ہے فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو چکی ہیں, کئی ہزار FIRs ہو چکی ہیں. کسی کو بھی اٹھا کے کسی بھی کیس میں ڈال دیا جاتا ہے, بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ اس ماحول کے اندر اگر آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ 3 سال اس کو ایسے کرش کریں, پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنے بندے ان کے باہر نکلتے ہیں. اچھا اطہر صاحب یہ نمازیں پڑھا رہے تھے جن کو سزائیں ہوئی ہیں؟ نہیں تو نہیں, کیا کوئی نیکی کا کام کر رہے تھے, کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے, یہ حملہ آور تھے ریاستی اداروں کے اوپر. میں بات کمپلیٹ کر لوں, اس کے بعد آپ ضرور بولیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اس وقت نماز پڑھا رہے تھے جب رحمت حسین جعفری قلعے میں بھی گئے تھے, کراچی میں بختر بند گاڑی میں بند بھی ہوئے تھے, عمر قید کی سزا بھی سنی تھی انہوں نے. سر سن لینا پلیز. رحمت حسین جعفری نے جب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کو سزا دی تھی طیارہ سازش کیس میں, اس وقت بھی کم از کم ان کی شکل تو ہمیں نظر آ جاتی تھی. آج تو 2 سال سے خان صاحب کی شکل ہی نظر نہیں آئی. کون سی عدالت میں آپ اس کو پیش کرتے ہیں؟ جب میاں صاحب کے اوپر وہ طیارہ سازش کیس چل رہا تھا, کم از کم ہم ان کی تصویر تو روز دیکھ لیتے تھے نا, اخبار میں چھپ جاتی تھی, رپورٹنگ ہوتی تھی. ابھی تو دیکھیں آپ کو تصویر نظر نہیں آ رہی, کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا. ان کی بیگم کو بھی سزا دے دی. ایسا خدا نہ خواستہ اگر کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتا تو 20 سال تک آپ کو کوئی بندہ نظر نہ آتا. صاحب یہ سارے کے باوجود ابھی بھی وہ ریلیونٹ ہیں, ابھی بھی عوام ہے ان کے ساتھ ہے, باہر بھی نکلتی ہے. اگر آپ کو ڈر ہو, مجھے ڈر ہو کہ آج ہم آئیں گے اور پرچہ ہو جائے گا, میں یقین سے کہتا ہوں ہم چاروں میں سے کوئی بھی اس پروگرام میں نہیں آئے گا. آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو نا 2 پولیس والے, میں دیکھتا ہوں کیسے آپ لوگ نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے اصل جو نہیں منصور صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اصل بحث یہ ہے کہ جو آئین اور قانون کو روندا جا رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کسی بھی دور میں روندا جائے, جو لوگوں کے حقوق کو روندا جا رہا ہے, کیا وہ مناسب ہے کہ اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے تو عدالتیں ختم کر دی ہیں؟ ٹھیک ہے اصل صاحب, لیکن دا پوائنٹ جو ملک صاحب کہہ رہے تھے اس کو بھی پلیز آپ جواب دے دیجیے, پھر میں آگے چلتا ہوں کہ
جو لوگ جن کے بارے میں آپ نے کہا انہیں سزائیں ہوئی ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے, انہوں نے قانون کی وہ کہہ رہے ہیں خلاف ورزی کی تھی تو سزائیں ہوئی ہیں نا. جی مطلب کیا زرتاج گل فیصلہ آباد میں تھی؟ منصور صاحب آپ خود مجھے بتائیں. عمر ایوب صاحب فیصلہ آباد میں تھے؟ کیا آپ مجھے خود بتائیں کیا وہ کون سا پولیس والا تھا جو ٹیبل کے نیچے گھس کے زمان پار کی سازش دیکھ رہا تھا؟ کیا ایسے سزائیں دی جاتی ہیں؟ کیا ایسے عدالتی عمل ہوتا ہے؟ ہاں اگر کوئی ملوث ہے اس کو ضرور سزا دی جائے, لیکن جیسے تھوک کے حساب سے سزائیں دی جا رہی ہیں, یاسمین راشد ادھر بھی تھیں, یاسمین راشد ادھر بھی تھیں, وہ ہر مقدمے میں ان کو سزا ہو رہی ہے. تو دیکھیں جو عمل چل رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. باقی اگر کوئی ملوث ہے تو ضرور آپ اس کو سزائیں دیں, ملک صاحب لیکن اس کے اندر آپ کو سیاست نظر نہیں آتی. سر ان کا اصل میرے خیال میں جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایٹماسفیئر آپ نے اس قسم کا بنا دیا ہے, دو چیزیں سزاؤں کے حوالے سے لوگوں میں ڈر اس قسم کا کریٹ کر دیا ہے, اور اس کے بعد ان کو یہ کہنا کہ جناب آپ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں اور آپ لوگ نہیں آئے, لبرٹی چوک پہ اکٹھے نہیں ہوئے, یہ زیادتی ہے. پہلے ایٹماسفیئر ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر, یہ مطلب رائے بھی اسی طرف. دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ جو آئین اور قانون کی بات اکثر کی جاتی ہے, کون سا آئین؟ وہ آئین جو عمران خان صاحب کو پسند ہے, وہ آئین جو میاں نواز شریف کو اچھا لگتا ہے, وہ آئین جناب جو جنرل پرویز مشرف کو اچھا لگتا تھا, وہ آئین جو آج شہباز شریف صاحب کو اچھا لگتا ہے. یہ آئین کو ہم نے بنا دیا ایک مذاق. بالکل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آئین کہاں تھا جب عمران خان صاحب کہا کرتے تھے جب کہ میں جا کے جیل میں سے یہ اتروا دوں گا اے سی؟ آئین نہیں تھا اس وقت. آئین کہاں پہ تھا جب عمران خان صاحب کہا کرتے تھے فرح گوگی جو ہے اس نے بزنس سے پیسے کمائے ہیں, تم کون ہوتے اس سے تحقیقات کرنے والے, اس کی کرپشن پہ بات کرنے والے؟ ٹھیک. اس وقت آئین کہاں پہ تھا جب عمران خان صاحب کرتے تھے مجھے صبح مفتاح اسماعیل جیل میں چاہیے. لیکن ملک صاحب جب یہ جو آپ تعویلیں دے رہے ہیں کہ جی عمران خان, چلے میں ایک منٹ کے لیے آپ کے ساتھ اس آرگومنٹ میں کھڑا ہوتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. ایگریڈ؟ بالکل ٹھیک. چلے میں اور آپ اس بات پہ کھڑے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا. سن لیں, انہوں نے آئین کو توڑا. ناؤ کیونکہ انہوں نے آئین کو توڑا اس لیے اب ان کا بھی جو احتساب ہوگا وہ آئین کو توڑ کے ہوگا. گزارش یہ ہے, قانون کو توڑ کے ہوگا. میں دو چیزیں آپ سے عرض کروں. یا تو ہم اخلاقیات کے اس بڑے اس اعلیٰ رتبے پہ ہماری سیاست ہم نے نہیں لے کے جانا, نہیں ہے ہماری اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ ہم نے نہیں. بطور صحافی سے جب ہم کامنٹ کرتے ہیں ہمیں تو کم از کم اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ جا کے کھڑا ہونا ہے. اگر وہ اخلاقیات کا درجہ عمران خان کے لیے ہے تو وہی اخلاقیات کا درجہ ملک کے ہر وزیر اعظم اور موجودہ چیف جسٹس میں آپ کے سامنے تاریخ کے حقائق رکھ رہا ہوں جو تلخ بھی ہیں. میرے بس میں ہو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے فیصلہ کیا کرنا ہے, میں کہوں عمران خان صاحب یہاں آئیں بیٹھ کے, آپ قرآن پہ حلف دیں گے, آپ اس ملک میں انتشار نہیں پھیلائیں گے, آپ آئین نہیں توڑیں گے. میاں نواز شریف صاحب آپ بھی آئیے, آج جناب شہباز صاحب آپ بھی آئیے, زرداری صاحب آپ بھی آئیے, اور آپ کرپشن بھی نہیں کریں گے, جھوٹے وعدے بھی نہیں کریں گے, قوم کو ایموشنز میں بلیک میل بھی نہیں کریں گے, اور اس کے بعد سیاست کریں. میرے بس میں تو یہ ہونا خان صاحب اس کو نکال دیں. سوال یہ ہے کہ جو قوم کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس کے اوپر کتنا عمل درآمد کیا جاتا ہے. محض نعرے, منشور محض مذاق بن گیا ہوا ہے, لوگوں کو برگلایا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہی بات جو ابھی اصل سوال یہ ہے کہ جو عطر صاحب جو ذکر کر رہے تھے یہ جو 4000 سال کی سزائیں ہیں, آپ کا دل نہیں, آپ نے انٹرپٹ کیا تھا, آپ کا دل مطمئن ہے کہ وہ سزائیں صحیح ہیں. میں اسی میں آپ کو بتاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر تھے, ٹھیک ہے, عدم اعتماد کے ذریعے وہ فارغ ہوئے, ٹھیک ہے, آج تک اس بات کو نہیں مانتے جی عدم اعتماد ہوا ہمارے خلاف. وہ جی سازش ہو گئی بھائی, لوگوں نے ووٹ ڈالے اور کسی نے کسی کو کہہ کے ڈلوا لیے, کسی نے اپروچ کر کے ڈلوا لیا, کسی نے جیسے بھی ڈلوایا, آپ کے اراکین اسمبلی نے آپ کو ہٹایا. ٹھیک ہے, آپ اقتدار سے نکلنے کے بعد آپ نے اس ملک میں کارکنوں کی اور نوجوانوں کی ذہن سازی کی. ذہن سازی کیا کی کہ آپ نے سیاست کی ایسی تیسی کرنی, ٹھیک ہے, آپ نے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلانی, ٹھیک ہے, آپ نے فوج کے سپہ سالار کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور یہ ایک نہیں, میں 10 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جو ہمارے سامنے بیٹھ کے ان کے لیڈر کہا کرتے تھے کہ جناب اب ہم رائیوینٹ کا مال بھی اکھاڑ کے پھینکیں گے. میرا دوبارہ گزارش وہی ہے سر, یہ آپ جو چارٹ شیٹ بنا رہے ہیں, دو چیزیں, میرا صرف اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ اس چارٹ شیٹ کو بنانے کے لیے طریقہ کار قانونی ہونا چاہیے. یہ کہہ رہا ہوں جو لیڈر یہ کہہ رہے تھے اس وقت ہم جی ایچ کیو جائیں گے, جو لیڈر اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کینٹ کی حدود توڑ دی ہیں, جو کہتے تھے کہ آج ہم نے کینٹ فتح کر لیا ہے, جو کہتے تھے یہ جو ریڈ لائن بنی پھرتی تھی اس ملک کی فوج, ہم نے اس ساری ریڈ لائن کو جو ہے تباہ برباد کر دی, وہ سارے اس کے ملزم ہیں. اگر وہ وہاں بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے. دیکھیں اس 9 مئی میں کون کون سزا یافتہ ہوں گے, ذہن سازی کرنے والے, لوگوں کو ورغلانے والے, موقع پہ جا کے ایکشن لینے والے, سارے سزا بار ہیں. یا تو پی ٹی آئی اس بات کو مانے کہ ہاں ہم نے غلط کیا. عمران خان صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ لوگ میرے کہاں جاتے اگر وہاں نہ جاتے تو بھائی اسی ذہن سازی میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے, آپ اسی پلاننگ میں سزا ہو سکتی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو سزائیں ہو رہی ہیں وہ قانون کے مطابق ہو رہی ہیں؟ موسٹلی وہ لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں جو یا انوالو تھے یا لوگوں کو بھڑکانے میں شریک تھے. قانونی طریقے سے ہو رہی ہیں, دیکھیں نا عدالتوں سے ہو رہی ہیں, انصاف کے جو اصول ہیں اس کے مطابق سر عدالتوں سے ہو رہی ہے نا.
میں تو نہ کر رہا ہوں، نہ کوئی اور کر رہا ہے. عدالتوں پاکستان کی عدالتوں اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اچھا اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ آپ مجھے ایک شخص ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑا ہے، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، وہاں لوگوں کے اندر سارے گھر کو جلا دیا گیا ہے. اس کے لیے آپ ثبوت مانگتے ہیں جی ویڈیو لا دیں، ویڈیو بھی آ گئی انہیں جی اس کی پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوئی. بھائی وہ وہاں ملوث موجود ہے موقع پہ. اچھا کیا 9 مئی میں جو اس وقت برطانیہ میں سزائیں ہوئی، جو حملہ آور تھے وہاں پہ ایسے سزائیں ہوئی تھی نا، مہینے میں انہوں نے اٹھا کے پرے مارا تھا. سر سوال یہ ہے کہ جو لوگ اچھا اس میں کچھ چلے بے گناہوں کی سزا ہو گئی ہیں، ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے. جو وہاں موجود نہیں تھے یا جو یہ کہیں کہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ بھئی میں شاہ ملک صاحب کو سزا نہیں ہوئی، فواد چودھری کو سزا نہیں ہوئی نا. اچھا میں گزارش کر دیتا ہوں، فواد چودھری صاحب وہاں موجود ہیں، سزا نہیں. اطہر بھائی کچھ جلدی سے سر جی بولیے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں 9 مئی کو جو بدقسمت واقعات ہوئے، لیکن آپ اس کو آئسولیشن میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہی تو پوائنٹ ہے کہ جب آپ آئین اور قانون کو توڑتے ہیں تو اس سے برائی نکلتی ہے. 9 مئی سے پہلے کیا ہوا؟ آئین کو توڑا گیا، وقت پہ الیکشنز نہیں کروائے گئے، بار بار کہا گیا کہ جی الیکشنز کروائے جائیں، کہا گیا نہیں کروائیں گے. کس طرح کی نگران حکومتیں آئیں، وہ کیا کچھ کرتی رہیں. تو یہی تو یہاں پہ مقدمہ ہے کہ جب آپ آئین اور قانون اطہر بھائی یہ 9 مئی کے واقعات نہیں، اطہر بھائی 9 مئی کے واقعات جو ہیں پروٹیسٹ میں نہیں تھے کہ الیکشن کے لیے. الیکشن کیوں نہیں ہوئے اس میں بھی میں جناب آپ کو کس دن بتا دوں گا. الیکشن عمران خان صاحب کی مرضی سے نہیں ہوئے تھے، یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، الیکشن ہونے والے ہیں. ادھر سے نکال سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آئین اور قانون کے ساتھ وہ نہ کیا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بدقسمت واقعات ہوتے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں کہ واقعات کیوں ہوئے. واقعات اس لیے ہوئے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک کمپین چلا دی تھی کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوگا یا پولیس پکڑنے آئے گی، ہم ان کو انگلی نہیں لگانے دیں گے. کیا اس ملک کے اندر، اس ملک سے عمران خان بڑھ کے ہیں، نواز شریف صاحب بڑھ کے ہیں، زرداری صاحب بڑھ کے ہیں؟ نجم بھائی کی بات کوئی بھی ملک سے بڑھ کے لیے نہیں ہے، لیکن کوشچن وہی ہے جب آپ آئین اور قانون کو پس پش ڈالتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیشہ برائی سامنے آتی ہے. نجم صاحب آپ جلدی سے کامنٹ کریں، میں آگے چلوں گا. دیکھیں سمپل سی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی حامی ہو وہ 9 مئی کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ اس کا جواز دیتا ہے، اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. 9 مئی جو کچھ کیا گیا سیاسی جماعتیں یہ نہیں کرتی، اور کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی ملک میں اپنی فوج کے ہیڈ کوارٹرز پہ جا کر اس کے GHQ پر، کور کمانڈر ہاؤسز پر، شہداء کی یادگاروں پر حملے نہیں کرتی. اور جب آپ یہ کچھ کریں گے اس کے بعد جو آپ پروسیکیوشن کر رہے ہیں اگر اس کے اندر جھول ہیں، میں یہ سوال کا جواب منصور صاحب آپ کے پروگرام میں پہلے بھی دے چکا ہوں، میں آج اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. مجھے یاد آ گیا کہ آپ سے ہی وہ بات ہوئی تھی. دیکھیں سادہ سی بات ہے کہ انہوں نے کوشش کی ایک بغاوت کی، ایک انقلاب لانے کی. ان کی کوشش تھی کہ عاصم منیر کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹ جائے، فیض حمید ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور یہ ایک اتنی بڑی کوشش تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے حکومت ختم کرنی تھی، عمران خان صاحب نے آنا تھا. دیکھیے جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، میں پھر برملا کہہ رہا ہوں، تو اس کے نتیجے میں بڑا خون بہتا ہے. یہ جو ناکام انقلاب ہوتا ہے نا، یہ بغاوت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ناکام باغیوں کے سر قلم ہو جاتے ہیں. یہ تو میں فوج کو تھینک یو کہتا ہوں، شکریہ کہتا ہوں کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہے، قانون کے ساتھ کھڑی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، ورنہ جس قسم کا یہ انقلاب لانے جا رہے تھے، اس قسم کے انقلاب جب تاریخ میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر کوئی نہیں بچتا. اور انہوں نے کیا کرنا تھا منصور صاحب؟ انہوں نے یہ کرنا تھا جو انہوں نے فیصل آباد میں، یہ فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں نا، رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کر کے کیا، جو انہوں نے لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے دفتر پہ حملہ کر کے کیا، جو انہوں نے مین بولی وارڈ پر جو عسکری ٹاور جس کو فوج سے منسوب کیا جا رہا تھا اس پر انہوں نے اپنے مخالفین کو گھروں سے باہر نکالنا تھا، ان کی لاشوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے رشتہ داروں کو انہوں نے زندہ جلانا تھا. یہ تھا ان کا پروگرام. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آئین اور قانون کی؟ آئین اور قانون کی وہ بات کرے جو یہاں پر آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد. دیکھیں آئین اور قانون آخری فکرہ سر، آئین اور قانون کی وہ بات کرے جو اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد کر رہا ہو. جو میری فوج پر حملہ کرے گا اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. یہ طے شدہ ہے، یہ اعلان شدہ ہے. اس کی کوئی بھی آپ جسٹیفیکیشن دے دیں وہ قبول نہیں ہوگی. اطہر صاحب سے یہ پوچھ لیجیے گا، بالکل صحیح بات ہے. اطہر بھائی چونکہ برطانیہ میں، اطہر صاحب میرا سوال بھی لے لیں ساتھ ساتھ منصور صاحب کے ساتھ. جو ملوث ہیں ان کو ضرور سزائیں دیں، لیکن عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے اس کا. اطہر بھائی عمران خان منصوبہ ساز ہے، اس کے ساتھ فیض حمید شامل تھا.
भाई आपके पास सबूत कौन सा है? आप 2 साल से कह रहे हैं जी क्लोज एंड शट। वहां पे क्या मैंने यास्मीन राशिद को भेजा था? अच्छा, क्या मैंने महमूद रशीद को भेजा था? क्या मैंने वहां पर असलम इकबाल को भेजा था? मैंने कहा था कि वहां पर जाकर क्या बंदे तमाम पूरे मुल्क के 30 शहरों से जो लोग इकट्ठे निकले थे, क्या उसको नवाज शरीफ ने भेजा था? क्या उसको आसिफ मुनीर ने भेजा था? क्या उसको शहबाज शरीफ ने भेजा था? क्या नजम अली खान ने भेजा था? सर सबूत ये है कि ये सारे के सारे मिले हुए थे, ये एक बाकायदा मंसूबा था, ये तैयार किया गया था, और ये सबसे बड़ी ये वाकयाती शहादत है, ये कनेक्टिविटी है सारी की सारी आपस में। मंसूर भाई मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो 9 मई के बदकिस्मत वाकये में मुलविस थे, जिनके बारे में बताया गया इसकी 20 कालें, इसकी 100 कालें, भाई जिसने जमात को छोड़ा उसको माफ कर दिया, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। तो मसला 9 मई उसका जवाब भी ले लें, उसका जवाब भी ले लें। खुदा भी, अच्छा नजर भाई की बात सुन लें, खुदा भी माफ कर, ये भी फौज की आला ज़र्फी है कि जो माफी मांगता है, जो कहता है मैं आइंदा गलती नहीं करूंगा। अतर भाई सुन ले, ये भी इस्लाम का असूल है, ये भी इस्लाम का कानून है, ये भी अल्लाह ताला की दी हुई। एक एक करके समझ नहीं आएगी, नजम साहब की बात सुन लें अतर भाई। आप बार बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता है जनाब फवाद चौधरी ने माफी मांग ली, वो आईपीपी के उधर चला गया, वो माफ हो गया। जनाब वो बीपी दूसरी थी, उसने माफी मांग ली, वो माफ होगी। हाँ भाई अच्छी बात है, ये जो माफी मांगेगा, जो ये कहेगा कि हमसे गलती हो गई थी, उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जो अबलीस की रवायत पे चलेगा, जो अकड़ के रहेगा और जो इसको डिफेंड करेगा और जो ये कहेगा कि जो कुछ हमने किया था हमने बिल्कुल दुरुस्त किया था, उसको तो फिर उसके लिए वही सजा है जो मैं समझता हूं कि इस्लाम की रवायात के मुताबिक है। आप माफी मांग लें, आपको माफ कर देना, फिर ये फौज की आला-ज़र्फी है, फिर ये आला-ज़र्फी है। अच्छा इजाज़त दीजिए। नजम भाई क्यों माफ करें? जिन्होंने किया है उनको सजा मिले। ये मुल्क है या खुदा न खास्ता कोई बनाना रिपब्लिक है? सर वो इसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया। ठीक है, आप यहाँ को डिफेंड कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, मिलनी चाहिए सजा, तकाज़े मिलनी चाहिए। ठीक, अच्छा आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दें जो मुलविस देंगे, दे रहे हैं सर, दे रहे हैं। अच्छा जी, मैं लेकिन मैं एक जुमला याद जाने के लिए तारीख का, अड्डा प्लाट पे जलसा था, अड्डा प्लाट पे जलसा से खिताब करते हुए शेख रशीद साहब ने बाकी कायदीन ने कहा लाठियां लेके निकलो, आग लेके निकलो, रायबंद के महल्लात को आग लगा दो। ये होती है ज़हन साजी, जिसके नतीजे में फिर सियासत सोसाइटी के अंदर या सियासत के अंदर इंतशार पैदा। वो ब्रैडफोर्ड के अंदर आपने खातून की वो तकरीर सुनी थी पीटीआई ने खुद को डिस्टेंस कर लिया था उस अच्छा किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, उसकी वीडियो डाली भी पीटीआई ने थी, लेकिन वो ऑफिशियली उसकी वीडियो वो तो जब डिमाश हुआ है तो तब उसके बाद उनको आइडिया होगा नहीं मामला ज्यादा। मंसूर साहब आप छोड़ दें, आप सिर्फ जो है ना ख्वाजा आसिफ के वो बयानात चलवा दें जो वो इदारों के हवाले से देते थे टीवी पे बैठ के। आज हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हम नॉर्वे से आए। भाई कोई पहली दफा मुझे लगता है छुट्टियों में जा रहे हैं असेंबली में खड़ा होके जो आपका वजीर दिफा है मौजूदा, वो टीवी पे बैठ के कहता था कि इस फौज ने एक भी जंग नहीं जीती। भाई आज आपको सारी बातें याद आ गई हैं। मसला ये अच्छा मैं बताऊं आपको तो जीत गई है ना, चले पुरानी बातें छोड़ें, एक जुमला ले ले बाकी करते रहेंगे लोग। साहब एक जुमला ले फिर करते रहे। जी जी हम ज़हन साजी पे बात करते हैं, बार बार घूम फिर के हम इमरान खान साहब पे आ जाते हैं। 9th में इमरान खान ने करवाया, ज़हन साजी करता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। मलिक साहब जब ये सुप्रीम कोर्ट हमला हुआ था, नवाज शरीफ साहब ज़हन साजी करते रहते वकीलों के। सर एक सेकंड, नवाज शरीफ को नहीं हुई थी ना? नहीं सर नहीं, अख्तर रसूल साहब को, अख्तर रसूल साहब को तारिक, सर एक सेकंड सुन ले ना सर, सुन लो। अच्छा इनसे बाकी पूछें कि सुप्रीम कोर्ट में हमला था क्या, केस क्या था? चलें आज सर मैं आपको पूरा केस सुना देता हूं। राय साहब की बात सुनकर आपको पता लग जाता सर। राय साहब अपना आर्गुमेंट रखने दे, मुझे अपना आर्गुमेंट रखने। जी जी बोलिए राय साहब। उस पास से मैं आवांगा था 9th में जो ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੀਲਡ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, हम फील्ड में काम कर रहे थे। मैं भी वही फील्ड में ही था, कोई ऐसी बात फील्ड में मैं कवर कर रहा था। चलिए बताइए आप बताइए। आगे चले तो नैब का जो लाहौर वाला अटैक था, क्या वो ज़हन साजी के ऊपर हुआ था? क्या वो प्लान्ड था कि पहले जो लीडरशिप थी उसने ज़हन साजी की, वर्कर्स की उन्होंने एड्रेस किया, खिताबात किए? ये पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। जो हुआ बदकिस्मत वाक़या है, नैब लाहौर के ऊपर अटैक बदकिस्मत वाक़या है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बदकिस्मत वाक़या है, 9th में बदकिस्मत तरीन वाक़या है, एंड नोबडी शुड डिफेंड दैट। लेकिन आई हैव टू सेकंड अतर भी देयर कि यार सजाएं उनको दे जिन्होंने की है, उनको दें। एवरीबडी वांट्स दैट कि उनको दें ताकि दोबारा कभी ना हो। दोबारा ऐसा वाक़या सवाल राय साहब, सवाल ये आता है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स जो एक्चुअली इस ग्रुप को लेके वहां तक गए, आप कोर कमांडर हाउस के बाहर तक लेकर गए, जुलूस की शक्ल में लेकर गए, क्या वो कसूरवार बनते हैं या नहीं बनते? अब वो किस चीज के लिए लेके गए? प्रोटेस्ट के लिए या अटैक करने के लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए, अटैक करने के लिए। राय साहब अगर कोई बंदा आपके घर के बाहर एक कॉल दे
رائے ثاقب صاحب کے گھر کے باہر جو ہے وہ اکٹھے ہو جو وہاں پہ احتجاج ہوگا, آ گئے ہزار. اگر میں پولیٹیکل لیڈر ہوں تو میں کال سنیں نا, سنیں آپ کے گھر کے باہر احتجاج کے لیے 1000 بندہ آ گیا, 1000 میں سے 200 آپ کے گھر کے اندر گھس گیا, 800 باہر کھڑا ہوا ہے. That's not justified at all. سنیں نا, 200 اندر گھس گیا, اندر جا کے اس نے تہس نہس کر دیا سب کچھ. ٹھیک ہے, وہ 800 اور وہ لیڈر وہ کہ جی نہیں ہم تو باہر احتجاج کرنے آئے تھے. یہ 200 نے اندر جا کے کیا کیا, ہم قصوروار نہیں. بھائی 200 کو لانے والے تو آپ ہی تھے. میں آپ کے اس آرگیومنٹ کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں, میں آپ کے چلے اس آرگیومنٹ کو بھی مان لیتے ہیں کہ جو لوگ گئے, جو لے کے گئے, ان کو جناب ان کے اوپر مقدمات چلا کو چھوڑ دیں بس. میں بھائی میرے پپیتا پتر چھوڑ دیں, نواز شریف کو بھی پکڑ لے, میرا کیا لگتا ہے پکڑ لے, ساروں کو پکڑ لے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ سب کو اس کو کہتے ہیں کہ جو گئے اور جو لے کے گئے سارے کے سارے اس میں ملزم ہیں, جو ثابت ہو جائیں گے مجرم, جو باقی ملزم ہیں سارے کے سارے وہ ملزمان اور مجرمان ہو گئے. اس کے بعد پی ٹی آئی کو کسی بھی جلسے کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ کسی بھی اس سورے ہونے کے بعد بھی پی ٹی آئی کے کسی بھی پولیٹیکل گیدرنگ کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ اس کا جواب پرمیشن نہیں ملتی کسی کا جواب 26 نومبر 26 نومبر کیا لینے آئے تھے, اسلام آباد لینے آ رہے تھے بھائی, ایک پروٹیسٹ کے اوپر, ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر آ رہے تھے ایگزیکٹ اسی, سر ایک سیکنڈ بھائی صاحب ایک سیکنڈ, اسی مقام کے اوپر 26 نومبر اسی ڈی چوک, اس سے چند دن پہلے سپریم کورٹ میں کیس لگتا ہے, سارے ہمارے بھائی وہاں پہنچتے ہیں, ایوری دیئر, نوبڈی اسٹاپڈ دیم. آپ دیکھیں آپ نے ذہن سازی کی بات کی, میں 2 چیزیں آج وضاحت کر دوں. جو لوگ کہتے ہیں نا ذہن سازی کوئی نہیں کی, ذہن سازی کوئی نہیں کی. خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد کہا فوج میر جعفر اور میر صادق ہے. خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے. خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف ملک کا محب وطن ہونا چاہیے جب سید آصم منیر صاحب کی تعیناتی ہو رہی اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. پھر آپ نے کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے. پھر خان صاحب نے کہا جناب کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ تباہی بربادی کی, انہوں نے امریکی سازش کو یہاں جو ہے عملی جامہ پہنایا, آپ نے ان کو امریکیوں کا ایجنٹ قرار دیا. آپ نے پوری مسلسل کے ساتھ نوجوان نسل کو بتایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ فوج پاکستان, یہ آپ کی دشمن ہے. آپ نے ذہن سازی یہ کی, آپ کی ایک تقریر نہیں ہے, سینکڑوں تقاریر ہیں آپ کی جس میں آپ فوج کو للکارتے رہے, فوج کو برا بھلا کہتے رہے, نوجوانوں کو وزیر آباد والا واقعہ. سر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, جس طرح ابھی جس کا ذکر رائے ثاقب صاحب کر رہے تھے کہ جناب مسئلہ تو یہ ہے کہ جناب لوگ وہاں پہ گئے, انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا. سر کنٹونمنٹ بورڈ میں آپ احتجاج نہیں کر سکتے, بورڈ کے باہر لکھا ہوتا ہے کینٹ کی حدود میں سیاسی سرگرمی نہیں ہو سکتی, ٹھیک, احتجاج نہیں ہو سکتا. کیا آپ کے علم میں نہیں تھا؟ ملک صاحب ایک ویسے میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, عمران خان صاحب نے ذہن سازی کے اندر اپنا سارا کردار ادا کیا. عمران خان صاحب کے لیے جو ذہن سازی ہوتی رہی پچھلے 10 سال, جس میں اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا, ان کے احتساب کی طرف کبھی کوئی جائے گا؟ ہونا چاہیے ان کا بھی احتساب, پیسہ پکڑے گئے, لیکن وہ تو ادارے کی پالیسی تھی نا, دیکھیں ادارے کی پالیسی کے تحت سب کچھ کیا جا رہا تھا. وہ احتساب میں اور آپ نہیں کر سکتے, وہ احتساب کر سکتے عمران خان صاحب. سر میں بتاتا ہوں, وہ احتساب کر سکتے ہیں عمران خان صاحب, وہ احتساب کر سکتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب, اور کوئی نہیں کرے جو سر یہ اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری ہیں, یہ تینوں حضرات. اب مسئلہ کیا ہے, ہم ایک بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو بینیفیشری نہیں ہے. عمران خان صاحب فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے اقتدار میں آئے, نواز شریف صاحب فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے اقتدار میں آئے, آصف علی زرداری صاحب فوج کے ساتھ مل کے اقتدار میں آتے جاتے رہے. سوال یہ ہے کہ نہ بینیفیشری میں ہوں, یہی بینیفیشری ہیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی چاہیے, ان کو اپنی آرمی چیف اپنی مرضی کا چاہیے. خان صاحب نے اس لڑائی کو آگے اس حد تک لے گئے کہ لوگوں میں نفرت پیدا کر دی. دیکھیں نا, میں اپنی فوج کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہوں, میں قومی مجرم ہوں, میں ملک کی سلامتی کے خلاف اگر آواز اٹھاتا ہوں, جس کا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں بھی تقاریر ہوتی رہی, کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی رہی. اس طرح پھر ماضی کی عمران خان صاحب کی تقاریر نکال لیں, کبھی عمران خان صاحب کو کسی نے پکڑا اس کیس میں؟ خان صاحب کہا کرتے تھے اب 10,000 بندے اکٹھے کر لیں, ان لوگوں سے پیشاب نکل جائیں گے پنڈی والوں کی. یہ خان صاحب کی تقریریں موجود ہے نا. خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا. خان صاحب نے میر جعفر میر صادق کا, خان صاحب کو کسی نے گرفتار نہیں کیا. خان صاحب کے اوپر جو ہے جب عدم اعتماد ہو گیا, اس کے بعد خان صاحب نے جو رویہ اختیار کیا وہ ریاست سے ٹکرانے والا تھا, اداروں سے ٹکرانے والا تھا. اس کے نتیجے میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی فوج پاکستان یا آپ کے ادارے زیادہ طاقتور ہیں, آج آپ بھگت رہے ہیں. کہیں آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہوگی. آپ پولیٹیکل پارٹی بن جائے نا. ابھی یہ کہتے تھے جی کہ ان کے بعد پابندیاں لگی. پابندیاں اس لیے لگی کہ آپ پشاور سے نکلتے ہیں, آپ اعلان کرتے ہیں کہ اس بار ہماری لاشیں آئیں گی, اس بار اسلام آباد پہنچ کر دم لیں گے, ساتھ لے کر جائیں گے, اپنے وہ کرین لے کے جائیں گے, ساتھ اسلحہ بھی لے کر جائیں گے, بندوقیں بھی ہوں گی, مقابلہ بھی کریں گے, ڈٹ کر لڑیں گے. سر مجھے ایک بات بتائیے, ہم درمیان میں سے بڑا آرام سے نظر انداز کر دیتے ہیں. خان صاحب ادھر موجود تھے زمان پارک کے اندر, خان صاحب سے کہا گیا, پیغام دیا گیا کہ آپ گرفتاری دے دیں, ضمانت کروا لیں. خان صاحب نے آزاد کشمیر کی حکومت کو, اس کے وزیر اعظم کو کہا پولیس بھیجو, میں پنجاب پولیس کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں. گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو کہا اپنے کمانڈوز بھیجو. کیا یہاں کمانڈوز آ کے پنجاب پولیس کے سامنے انہوں نے بندوقیں نہیں تانی؟ ریاست کے اندر آپ جب بغاوت کریں گے تو بھائی پھر آپ کو کچھ کی زیادہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اچھا اس میں سنیے ذرا, آئی جی خیبر پختونخوا نے
میرے یہ سامنے کے واقعات ہیں. آئی جی آزاد کشمیر نے جناب اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہا حضور ہمیں اپنے کمانڈوز واپس بلانے پڑیں گے, اس لیے کہ ہماری پولیس پنجاب پولیس کے آمنے سامنے آ گئی, بندے مر سکتے ہیں. سردار تنویر الیاس صاحب سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم تھے. پولیس آزاد کشمیر کی واپس چلے گی. گلگت کے ایک ہمارے نوجوان جوشیلے وزیر اعظم نے کہا کوئی بات نہیں, پھر لاشیں گرتی ہیں تو گرتی رہیں, ہماری پولیس میرے کمانڈوز عمران خان کے لیے لڑیں گے. آپ 2 صوبوں کی پولیس کو لڑا رہے تھے, آپ مجرم نہیں ہیں. جی اس پہ صرف ایک سادہ سا جملہ ہے. ملک صاحب نے جتنا کہا بالکل ٹھیک کہا کہ اگر کوئی فوج کے خلاف ہے, ذہن سازی کرتا ہے, بچوں کی اس قوم کی ذہن سازی کرتا ہے, وی شوڈ ناٹ ایگری. ایک سیکنڈ, نیگیٹو ہے. لیکن ملک صاحب اس میں ایک چیز صرف بھول گئے, اگنور کر گئے. جو مجھے پرسیپشن ملک صاحب کی گفتگو سے ملی کہ توشہ خانہ ہو جائے, سائفر ہو جائے, سارے کیس ریلیونٹ ہے, بڑھائے گئے رگڑا لان لی. ہم 2 مئی کے کیس کی بات کر رہے ہیں, تو باقی سارے کیس میں توشہ خانے بتا دوں. ساری جو تمید آپ نے باندھی گئی ہے تو ایک ہی پرسیپشن بنی کہ بھائی جان یہ رفٹ ہے, یہ رفٹ ہے, رفٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب باقی کیس بتا دیتا ہوں. سر گزارش یہ ہے 2-250 گزارش سن لیں. نجم بھائی کی ذرا بات سن لیں. نجم بھائی مجھے لگ رہا ہے ثاقب بھائی چاہ رہے ہیں کوئی جگہ رہ نہ جائے جتنے خان صاحب دے کوئی سیف ایگزٹ رہ جائے. مجھے اس میں رجسم کوئی نہیں سیف ہے. میرے کہنے پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پھر آپ مانیں اس بات کو کہ ایکچولی یہ سارے کیسز رفٹ ہے اس کو رگڑا لگ رہا ہے. بالکل نہیں, یہ ساتھ کی طرف چلے گئے. بالکل ہم کہہ رہے ہیں بالکل نہیں. ہم 9 مئی کی بات کریں, 2 چیزوں کا مکس نہ کریں. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے, میں نے خان صاحب سے کہا تھا ملک ریاض صاحب کے ساتھ ڈیل کریں. آپ نے کہا تھا ملک ریاض صاحب سے, یہ خان صاحب کے وکیل بیٹھے نہیں بخاری صاحب, وہ ہائی کورٹ لگن جو کیس ہوتے جا پتہ لگ گیا, ہائی کورٹ کیس لگن چھوڑ دیں اس بات کو, چلیں چھوڑ دیں. پی ٹی آئی کے 4 وکلاء, پی ٹی آئی کے میں 4 وکلاء آپ کو دیتا ہوں سر, یہ ہو جائے گا سر. ایک منٹ سر, 4 وکلاء پی ٹی آئی کے آپ کو نامور وکلاء دیتا ہوں, اس میں نئی بخاری صاحب بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا, ہم نے خان صاحب سے کہا خدا کے لیے اس میں قریب بھی نہ جائیے گا, اس ملک ریاض والے اس ایشو پہ نہ, زمین لینے والے معاملے پہ مت جائیے گا. آپ نے زمین لے لی. کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے؟ آپ کہتے ہیں میں نے قادر یونیورسٹی کے لیے لی. یار مجھے بھی دے دیں. کیا اونرشپ ہے 437 کا, میں بھی ٹرسٹ بنانا چاہتا ہوں, مجھے دے دیں 500 کا. دے دیں مجھے 500. تواڈے سجے کھبے پہلے بھی بڑے ہیں, تواڈے سجے کھبے بڑے آپ کو تو نہ لے لاں گا. سر گزارش تواڈے سجے کھبے ٹرسٹ بڑے ہیں. آپ کو بھی زیادہ پتہ ہے ٹرسٹ کے لیے زمینیں یا کس لیے حاصل کی جاتی ہیں, اپنی چودراہٹ کے لیے حاصل کی جاتی ہیں. اور ٹرسٹوں کے مالک آپ کو ملک ریاض سے ٹرسٹ کی پیسے زمین لینی تھی. جب آپ کا بینیفٹ وہاں موجود تھا, آپ نے کیوں موقع فراہم کیا؟ میں تو میاں نواز شریف کے حوالے سے کہتا ہوں. ملک صاحب تواڈے میرے تو غصے کا سے کہ نہیں زمین دے رہا تھے ٹرسٹ تے. سر گزارش ہے, میں تو میاں نواز شریف سے, بھئی آپ لڑ رہے ہوتے ہیں جب کسی سے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بڑا چیمپئن بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں تو بڑا سادہ آدمی ہوں, آپ گھڑیاں لے کے بیچ رہے تھے. کیوں بیچ رہے تھے؟ کیا توشہ خانے سے لینے والے طائف جو ہیں وہ کاروبار کے لیے استعمال کیے آج تک کسی نے؟ سب نے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس نے گھڑی لی وہاں پہن لی, جس نے وہاں سے کچھ چیز پہن لیا استعمال کر لیا. ورنہ قانون چینج کر کے گاڑی بھی لے لی. آپ نے گھڑیاں لی, آپ نے جا کے مارکیٹ میں بیچی. ورنہ قانون چینج کیا, گاڑی بھی لے لی. کر لی. یہ ساری غلطیاں. تو سر وہ بات دوبارہ یہی ہے نا کہ وہ نواز شریف صاحب کی گاڑی معاف, نواز شریف کی گاڑی معاف, عمران خان کی گھڑی. میری گزارش سن لیں, اس کو کیس کو بھی کس نے ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹھ کے. سوال ایک اور سن لیں, کبھی کر لیتے ہیں نا, ابھی ٹائم ان کا ختم ہو جائے گا. ابھی پہلے یہی کر میں گزارش سن لیں, نہیں اسی پہ بات کریں, اسی پہ ڈسکس کریں. اس وقت کے رولز جو موجود تھے, کون سے رولز؟ یوسف رضا گیلانی صاحب دے سکتے تھے نا گاڑی, انہوں نے دی. یوسف رضا گیلانی صاحب نے صرف ان کو نہیں دی, زرداری صاحب کو بی ایم ڈبلیو. ٹھیک ہو گیا سر. گزارش یہ ہے کہ آپ اس پہ بھی کیس چلا دیں. چل رہا ہے, دیکھیں نا وہ کیس چل رہا ہے, اس میں ہوا ہے نا, نہیں فیصلہ ہو گیا نا, اس میں یہ ہوا ہے استغاثہ جو پروسیکیوشن اب آپ کی اپنی ہے, یعنی کہ آپ کے بھائی کے انڈر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے فیڈرل پول کے اندر سے گاڑی دے دی تھی, یہ توشہ خانہ کی نہیں بنتی. گاڑی توشہ خانہ کی ہے, مان لیا. گاڑی آئی توشہ خانہ کے مان لیا نا. خان عمران نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, لیکن مان لیا کہ انہوں نے ایک جناب یہ غلطی کی ہے. صحیح سر مان لیں عمران خان نے بھی غلطی کی ہے, نہ لے سزا, مان لی. اور نہیں مانتے سر, ان کو جو نہیں مانتے. پورا سر میرا یہ کیس مان کہنے کہ پورا پاکستان, میرا کیس یہ ہے کہ جو پورا پاکستان نہیں مانتا عمران خان کے لیے بنا رہے ہیں وہ نواز شریف کے لیے بنا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے پوری پی ٹی آئی کا ماحول بنا دیا, خان صاحب نے غلطی نہیں کی. سر کس نے کہا ہے؟ سر میں آپ کو بتا میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. منظور بھی کہتے ہیں پورا پاکستان نہیں مانتا. اسی کٹہرے پہ کھڑا کرے نا. دیکھیے گا سر, آپ کو پتا بشرا بی بی صاحبہ کی آڈیو آئی تھی, کیا تھی, کس کو فون کر رہی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا عمران شاہ ولی, انعام کو, جس نے کہا تھا کہ جو گفٹ آئے ہیں اس کی تصویریں کس نے بنائی ہیں, جو گفٹ آیا کریں گے میرے پاس بھجوا دیا کرو گے. ٹھیک ہے, یہ کوئی خلاف ورزی نہیں تھی. توشہ خانہ کے کیس خاتون اول بغیر کسی اندراج کے, سر میں نے تو نہیں کہا, میں نے کب کہا یہ, میں نے کب کہا بشرا بی بی بے قصور ہے, میں نے کب کہا؟ یہ میں رائے صاحب کو بتا رہا ہوں. میں کدوں کیا بے قصور ہے؟ آپ نے کہا 9 مئی کے حوالے سے کیسے ماننا ہے. ارے بھائی ملک صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک منٹ یہاں پہ ملک صاحب کیس یہاں پہ یہ ہے 9 مئی کی آپ بات کرتے ہیں, لیکن 9 مئی کے اندر آ کے جو پریس کانفرنس کر دے وہ فارغ. بالکل ٹھیک. آپ توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں, آپ عمران خان بشرا بی بی کو سزائیں دیتے ہیں, نواز شریف کی گاڑی کی بات آتی ہے فارغ. سر بالکل سن, یہ نہیں ہو سکتا نا, آپ کو پیمانہ برابر رکھنا پڑے گا. سر دیکھیں وہ کون بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ملک کی سیاست. اچھا آپ مجھے بتائیں ملک صاحب, آپ کور کمانڈر ہاؤس جائیں,
انٹر ہوں وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کریں اور باہر آ کے کہیں سوری غلطی ہو سن لیں آپ کر سکتے ہیں آپ خود اس میں گزارش کر لوں اس میں سوچ کیا پائی جاتی تھی یہ بھی آج سن لیں جس پہ میں یہ جو کہتے ہیں نا معافی دے دی گی جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا بہت سے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی سے بات چیت کی کہ ہم اس انتہا پسندی پہ آ گئے ہیں آج ہمارا نوجوان فوج سے لڑنے کے لیے نکلا ہوا ہے یہی ماحول بن گیا تھا اس زمانے میں بھی کیا کہا گیا باقاعدہ یہ بات کہی گئی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہیں کہ بھئی یہ 9 مئی والے جو واقعات ہوئے ہیں یہ غلط ہوئے یہ ہماری طرف سے غلطی ہوگی ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں یہ کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نکال کر دیکھ لیں بہت شکریہ وہ معافی مانگ لیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا میں معافی مانگ لوں بہت شکریہ السلام علیکم صاحب آپ کا اطہر کاظمی صاحب آپ کا رائے ثاقب صاحب نجم ولی صاحب بہت شکریہ ناظرین پروگرام سے اب تک اتنا ہی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ